लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अभी कुछ सेकंड्स में इंशाल्लाह हम लोग हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट हो गई है लिंक, तो आप इस लिंक से ज्वाइन हो करके इंशाल्लाह शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हो आप लोग ज़रूर हमारी इस लिंक से ज्वाइन करें। आइए बिला ताखिर सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं बितरतीब इंशाल्लाह हमारे भाइयों और बहनों को ऐड करूंगा जो हमारे साथ स्ट्रीम में हैं। सबसे पहले गेस्ट है ZKS। मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी ZKS। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हैज़ और निफास की वजह से जिन औरतों ने लाइल्मी की या गफलत की वजह से रोजे छोड़े, उनको अभी अगर रखने तो वो इतने साल के रख सकते हैं, या फिर जिन्होंने फिदिया नहीं दिए लाइल्मी की या गफलत की वजह से, तो फिदिया भी दे सकते इतने साल का? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि अगर किसी औरत ने रमज़ान के रोज़े छोड़े हैं हैज़ और निफास की वजह से, और जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर उसने बाद में क़ज़ा भी नहीं किया है, कई साल हो गए, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगी? क्या वो रोज़े रख सकती है, या उसने फ़िदिया नहीं दिया है तो क्या फ़िदिया दे सकती है? तो इसका जवाब ये है कि औरत के जो रोज़े हैज़ और निफास की वजह से छूटते हैं रमज़ान में, उन रोज़ों का फ़िदिया नहीं देना है, उन रोज़ों की क़ज़ा करनी है। फ़िदिया का यहाँ पर सवाल ही नहीं है, उन रोज़ों की उसे क़ज़ा करनी है। लेकिन अगर किसी औरत ने लाइल्मी और जहालत की बुनियाद पर उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में जितने साल के भी रोज़े उसके बचे हुए हैं, जितने साल के रोज़ों की क़ज़ा उसने नहीं किया है, अगर उसे याद हो तो उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा वो कर ले, और उसके ऊपर क़ज़ा के अलावा और कोई चीज़ वाजिब नहीं है। ना तो उसके ऊपर फ़िदिया वाजिब है, ना तो उसके ऊपर तौबा वाजिब है। तौबा इसलिए नहीं है कि उसने लाइल्मी की बुनियाद पर किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। जब तक आदमी को इल्म नहीं होता है किसी हुक्म का, तब तक उसके ऊपर गुनाह नहीं होता है उस हुक्म को छोड़ने से। और फ़िदिया इसलिए नहीं है क्योंकि हैज़ और निफास के में छूटे हुए रोज़ों का फ़िदिया नहीं है, बल्कि उनकी क़ज़ा है। तो जितने सालों के भी रोजे छूटे हुए हैं वो काउंट करके वो रोजे रख लेगी। और अगर उसे शक हो रहा है कि कितने रोजे छूटे हुए हैं, तो एक मुहतात अंदाजा लगा करके, जैसे कि मान लीजिए उसकी आदत है कि हर माहवारी में 5 रोजे, 6 रोजे, 7 रोजे, जितनी भी जिसकी आदत है, उस एतबार से वो काउंट कर लेगी कि इतने सालों के मेरे रोजे छूटे हुए हैं, तो इतने रोजे बन सकते हैं, तो उतने रोजों की वो क़ज़ा कर लेगी। यहां पर और एक इजाफी, ये तो आपके सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया। यहां पर एक इजाफी हुक्म मैं ये बताऊंगा कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इल्म होने के बावजूद भी रमजान में हैज या निफास की हालत में छूटे हुए रोजों की क़ज़ा नहीं करती हैं जी। यहां तक कि अगला रमजान आ जाता है। देखिए, रमजान में जो रोजे औरतों के छूटते हैं, उनके पास टाइम होता है, उनके पास मोहलत होती है कि अगला रमजान आने से पहले पहले उन रोजों की क़ज़ा करनी है। अगर किसी ने अगला रमजान आने से पहले पहले क़ज़ा नहीं कर लिया, कोई उज़्र भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जो है माने नहीं है, उसके बावजूद भी क़ज़ा नहीं किया, सुस्ती और गफलत में,
ایسی صورت میں وہ عورت گنہگار ہوگی، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان روزوں کی قضا میرے اوپر واجب ہے اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے نہیں کیا، تو ایسی عورت گنہگار ہے۔ ایسی عورت کے اوپر دو چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب رمضان گزر جائے، جو اگلا رمضان آ گیا ہے، جہاں تک اس نے روزے نہیں رکھے، رمضان گزرنے کے بعد اسے قضا کرنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے وہ۔ دوسری بات، اس نے جو گناہ کیا ہے، ان روزوں کو نہ رکھ کر کے، تاخیر کر کے، ٹائم نکال کے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کے لیے وہ توبہ بھی کرے گی، تو اس کے اوپر توبہ بھی واجب ہے، اور اگلا رمضان ختم ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے پچھلے رمضان کا۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ یعنی فدیہ بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف قضا ہے، اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، ساتھ میں وہ توبہ بھی کرے گی۔ لیکن جو آپ کا کیس ہے، جو آپ نے بتایا کہ جہالت اور لا علمی میں یہ ہوا ہے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، مگر ان روزوں کی قضا آپ کو کرنی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جو لوگ شیخ قضا کر رہے ہیں، اس کی ترتیب ہونی چاہیے کہ پچھلے سال سے یا پہلے کے سال سے، ایسی کچھ؟ نہیں، ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس میں ترتیب کیا، مان لیجئے آپ کے 30 روزے کسی کے بن رہے ہیں، پورے ملا کر کے 30 روزے، اب ان 30 روزوں کو جو ہے اسے رکھنا ہے، 30 روزوں کی قضا کرنی ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ کے اوپر 30 روزے ادھار ہیں، ایک ایک کر کے رکھنا ہے آپ کو۔ اور جن پر شیخ فدیہ فرض تھا اور انہوں نے فدیہ نہیں دی اتنے سال، وہ اب اتنے سال کا دیں گے؟ کس بنیاد پر فدیہ تھا وہ بھی بتا دیں۔ پریگنینسی وغیرہ کی وجہ سے۔ ہاں، اگر کسی عورت نے پریگنینسی کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اوپر فدیہ ہے۔ اگر فدیہ نہیں دیا ہے اس نے اب تک، جان بوجھ کر کے نہیں دیا ہے، تو توبہ بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی۔ اور اگر لا علمی میں نہیں دیا ہے فدیہ تو توبہ نہیں کرے گی، کیونکہ گناہ نہیں ہے، بس فدیہ دے دے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ شیخ۔ اور ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی کر لیجئے۔ شیخ کسی کے دانت کی سرجری ہوئی ہے، تو اگر ڈاکٹر نے انہیں کلی کرنے سے منع کیا ہے، تو بنا کلی کے ان کی وضو ہو جائے گی؟ ہاں، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ منہ میں پانی نہیں جانا چاہیے تو بالکل ہو جائے گا وضو۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، میں انون کو ایڈ کر رہا ہوں۔ انون آپ جو ہے اپنا سوال کریں۔ جی انون جلدی سے اپنا سوال کریں انمیوٹ کر کے۔ اس کے بعد ساحر اختر تیار رہیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ساحر اختر، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم سعید۔ وعلیکم السلام۔ جی آ رہی ہے۔ سوال تھا یہ کہ حقہ کے بارے میں، اب یہ بہت زور حقہ بار بہت زور ہو رہا ہے، یہ حقہ جائز ہے کہ نہیں پینا؟ حقہ پینا کیسے؟ ہاں دیکھیے، جس طرح سے سگریٹ پینے کا نقصان ہے اسی طرح سے حقہ پینے کا بھی نقصان ہے، اور سگریٹ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اطباء کا جو اطباء ہیں سب کی متفقہ رائے ہے کہ سگریٹ یہ نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جب یقینی ہو کہ میں مر جاؤں گا تبھی اس کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بھی نقصان کا باعث ہے جو چیز، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ کو نہ تو نقصان پہنچاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کی صحت پر مضر اثرات چھوڑ رہی ہے، وہ چیز ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس کی بنیاد پر سگریٹ حرام ہے۔ اسی طرح سے سگریٹ کی طرح حقہ بھی سگریٹ ہی کی ایک شکل ہے، حقہ بھی سگریٹ کی ایک شکل ہے، تو وہ حرام ہے۔ جی ظاہر جو حقہ 12 بھی جو چل رہا ہے اس کا کمانا حرام ہو گیا ہے۔ کیسا حقہ؟ کیا بولے آپ نے؟ ابھی جو حقہ چلا وہ حقہ کیفے میں ریسٹورینٹ وغیرہ میں حقہ دیا جاتا ہے، اس کی کمائی حرام ہو گئی۔
ہاں بالکل. دیکھیے جو کمائی چیز حرام ہے، جو چیز حرام ہے استعمال کرنا، اس کو بیچنا، اس سے کمائی کرنا بھی حرام ہے. ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں، ما حرم تناولہ حرم بیعہ، جس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے اس چیز کو بیچنا بھی حرام ہے. بیچنا بھی حرام ہے. جی 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 شیخ، جی بہت جزاک شکریہ، اللہ. جزاک اللہ خیر ساحر اختر بھائی، بارک اللہ فیکم. اور اگلے گیسٹ ہے تبسم، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دو طرح کی نماز ہوتی ہیں، سری نماز اور جہری نماز. تو عام طور پہ تو خواتین گھر میں ہی نماز پڑھتی ہے نا، تو جہری نماز کو کیا بآواز بلند پڑھے گی گھر میں بھی؟ جی ایک سر. آپ عمومی قاعدہ یاد رکھیں بہن کی، مرد اور عورت میں ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے. احکام میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو احکام مردوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں وہ تمام احکام عورتوں کے لیے بھی ثابت ہوتے ہیں. ہاں اگر الگ سے کوئی دلیل آ جائے خصوصیت کی کہ یہ فلاں والا حکم مردوں کے لیے ہے، فلاں والا حکم عورتوں کے لیے ہے، اگر خصوصیت کی دلیل آ جائے تب تو عورت اور مرد کے درمیان فرق کیا جائے گا. لیکن اگر خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو تمام احکام میں مرد اور عورت برابر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں تمام احکام میں. ہاں اگر دلیل آ جائے، جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں لیکن اس کی دلیل ہوتی ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر عورت مردوں کی طرح سے ہی ہے تمام احکام میں. اب یہ جو نماز کا مسئلہ ہے اس کو آپ اسی قاعدے کی روشنی میں اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ اگر مردوں کو کہا گیا ہے کہ جہری نماز کو 3 نمازوں کو جہرن پڑھیں تو ظاہر ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہوگا. عورتوں کے لیے خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں البتہ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں سے اس کی آواز اجنبیوں تک جائے گی، ایسی صورت میں وہ عورت سرن پڑھے گی. اب یہاں پر دلیل آ گئی کیونکہ قرآن کی وہ تلاوت کرے گی. قرآن کی تلاوت کوئی نارمل آواز نہیں ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھے گی. اور عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نارمل آواز کے علاوہ جو آواز ہے، خوبصورت آواز، نرم آواز، اس کو اجنبی مردوں سے اس کا پردہ ہے. تو اب یہاں پر خصوصیت کی دلیل آ گئی کہ اگر آپ کی آواز اجنبیوں تک جا رہی ہے تو آپ سرن پڑھیں، اور اگر ایسی جگہ پڑھ رہی ہیں جہاں پہ اجنبیوں کو آواز نہیں جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ جہرن پڑھیں. تو عورت اگر گھر کے اندر پڑھ رہی ہے تو وہ جہرن پڑھے گی، لیکن جہرن پڑھنا یہ واجب نہیں ہے. جہر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر وہ سرن چاہے تو پڑھ سکتی ہے، چاہے تو جہرن پڑھے. عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ خواتین اکثر بالکل جہرن نہیں پڑھتی ہے اس کو، جیسے کہ سری نماز کی طرح ہی پڑھتی ہے جہری نماز کو بھی گھروں میں جب عورتیں پڑھتی ہیں. تو میں نے بتایا نا، دونوں باتیں بتائی کہ آپ اگر چاہیں تو سرن پڑھ سکتی ہیں، چاہیں تو جہرن پڑھ سکتی ہیں گھر کے اندر. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ جو ہے عاصم کو میں ایڈ کر رہا ہوں. عاصم آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کرامت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا کرامت برحق ہے، اور کیا آج کے دور میں یہ کسی کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے؟ کرامت کہتے کسے یہ بھی بتا دیں. دیکھیے کرامت جو ہے کوئی خارق عادت چیز ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، یعنی جو عام طور سے جو چیز نہیں ہوتی ہے، اگر وہ چیز رونما ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور کرامت ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے بعض نیک بندوں کو جو ہے کرامت عطا کرتا ہے، تو یہ چیز ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو کرامت دے سکتا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے ڈھونگی قسم کے لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کے ہمارے پاس یا ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ کرامت ہے؟ بہت سارے لوگ بہت ساری چال بازیاں کرتے ہیں اور اس کو کرامت کہتے ہیں.
اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کرامت ہوتی ہے لیکن اس کا بظاہر شریعت کے کسی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مان لیجئے آپ کے ساتھ کرامت ہوئی، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی کرامت ہوئی آپ کے ساتھ، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی زبردستی ثابت کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس کرامت ہے، کرامت ہو رہی ہے، بھائی ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ چیز۔ اگر تم اللہ کے نیک بندے ہوگے، ہو رہی ہوگی، تمہارا مسئلہ ہے، اس سے مجھے کیا لینا ہے؟ تو بہت سارے لوگ ڈھونگی قسم کے اس زمانے میں کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے بہت ساری شخصیات کا تقدس اور ان کے ساتھ غلو کرنا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ مطلب پرستش کی حد تک لے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو، جبکہ شریعت کے کسی حکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کرامت ہو گیا تو اب اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے۔ تو لہٰذا کرامت ہوتی ہے لیکن اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی عاصم صاحب، جی جزاک امید ہے اللہ۔ آپ کو بارک اللہ فیکم۔ ایک کتاب ہے عاصم صاحب، اگر آپ عربی پڑھتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، بڑی اچھی کتاب ہے اس باب میں۔ تو وہ کتاب آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے بھوگی قسم کے لوگوں کے بارے میں اور اصلی کرامت کے بارے میں بھی۔ جی اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے؟ اردو ترجمہ بھی مل جائے گا آپ کو، شاید مجھے لگتا ہے شاید ترجمہ ہے ہوا ہے شیخ، اس اردو کتاب کا۔ ترجمہ بھی ہے اس کا۔ جی جی شکریہ ٹھیک ہے، الفرقان کے نام سے ہی مل جائے گا اردو ترجمہ بھی آپ کو۔ بہت جزاک شکریہ، اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ عافیہ، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال ہے، جو جی ہمارے یہاں سرکاری راشن ملتا ہے تو اس میں چاول اور گیہوں دونوں ملتا ہے، تو کتنے جی لوگ ایسے گیہوں تو زیادہ ملتا ہے اور چاول کم ملتا ہے، تو چاول نہ لے کر کے اس کے بدلے میں مطلب گیہوں لے لیتے ہیں۔ جیسے 8 کلو چاول مل رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ 4 کلو چاول دیتا ہے، گیہوں دیتا ہے، تو کیا سے کہ یہ بھی اس میں آئے گا، سود میں ہی آئے گا؟ دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں بہن آپ کو، جیسے یہ چاول گیہوں کا مسئلہ ہے، یہ اصول آپ کو دوسرے مسائل میں بھی کام دے گا۔ اگر دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے چاول الگ چیز ہے، گیہوں الگ چیز ہے، تو آپس میں اس کو بدلتے وقت برابری شرط نہیں ہے۔ اگر چاول کو چاول سے بدلیں گے، بیچیں، خریدیں گے تو برابری شرط ہے، گیہوں کو گیہوں سے کریں گے تو برابری شرط ہے، کوالٹی کچھ بھی ہو۔ جیسے کسی کے پاس خراب کوالٹی کا گیہوں ہے، کسی کے پاس اچھی کوالٹی کا گیہوں ہے، دونوں آپس میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی 2 کلو دے دے، ایک آدمی 1 کلو دے دے، بلکہ برابر ہونا چاہیے۔ لیکن جب دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں تو یہاں پر برابری شرط نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک شرط ہے کہ یدم بیدن ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ ایسا نہیں کہ میں نے چاول آج دے دیا، گیہوں میں آپ سے پرسوں لے لوں گا، ایسا نہیں، آج ہی ہونا چاہیے، اسی مجلس میں ہونا چاہیے، باقی کم زیادہ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہاں پر ایک قانونی مسئلہ بھی آ سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا کہ کیا اس کی اجازت ہے حکومت کی طرف سے، کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے چاول کے بدلے میں گیہوں لے سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بانٹنے والا ہے وہ اپنی طرف سے منمانی کر رہا ہے اور جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ تو اس کا بھی دھیان رہنا چاہیے۔ باقی کم زیادہ بدلنے میں چاول گیہوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جی شیخ الحمدللہ۔ جی وہ تو دکان والے اپنی مرضی سے بدل کے دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، دکان والے ہی بدلتے ہیں۔ مجھے نہیں علم ہے اس کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی سر ایک اور سوال ہے میرا، جیسے ہمارے یہاں کچھ عورتیں ہیں تو باہر نکلتی ہیں تو برقعہ نہ پہن کر ایک بڑی سی چادر اپنے چہرے پہ باندھ لیتی ہیں جو گھٹنے تک آتا ہے، اور اس کے نیچے مطلب گھٹنے سے نیچے تو سارا کپڑا دکھتے رہتا ہے ویسے، لیکن چہرے سے لے کر پورا گھٹنے تک ڈھکا رہتا ہے، تو یہ صحیح ہے؟ بہن پہلی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پردہ کس کلر کے کپڑے سے کرو یا کس کپڑے سے کرو۔ پردہ آپ کو کرنا ہے،
اب وہ پردہ چادر سے بھی ہو سکتا ہے, وہ پردہ برقعے سے بھی ہو سکتا ہے, برقعے کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ, کسی بھی کپڑے سے پردہ کیا جا سکتا ہے, بہرحال پردہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پردہ صرف جسم کا ہے, جسم ڈھکا ہے تو پردہ ہو گیا. ایک تو جسم کا بھی پردہ کرنا ہے, دوسرا زینت کا بھی پردہ کرنا ہے. اور عورت جو کپڑے پہنتی ہے برقعے کے نیچے یا چادر کے نیچے, اس کا جو کپڑا ہے, اگر وہ کپڑا ایسا ہے کہ زینت والا کپڑا ہے, عموماً عورتیں زینت والا ہی کپڑا پہنتی ہیں, تو مان لیجئے اس نے گھٹنے تک تو چادر سے ڈھکا ہوا ہے, گھٹنے کے نیچے باقی جو اس کا کپڑا ہے وہ بھی تو زینت ہے, تو لہٰذا اس کا بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے. تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کی زینت کا بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, تو نیچے کا جو حصہ ہے وہاں تک ہونا چاہیے, باقی چادر اور برقعے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چادر بھی اوڑھتی ہے اور پورا جسم ڈھکا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, معین الدین سلفی, آپ اپنا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال لون کے تعلق سے تھا. ابھی سرکار, ہم یو پی سے بول رہے ہیں, ابھی سرکار جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو لون دے رہی ہے 5 لاکھ کا, تو اس میں جو سرکار کی طرف سے جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, جیسے 10% مانگ رہے ہیں, تو کیا اس میں سود وود تو نہیں ہے, لیکن 10% گھوس مانگ رہے ہیں, تو یہ دینا کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک بات بتائیے مجھے, جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ بھی, کہ یہ جو 5 لاکھ کا لون دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, تو ظاہر ہے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہوگا, تو کیا اس ایگریمنٹ میں ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ 5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے یا اس سے زائد واپس کرنا ہے؟ نہیں, وہ ایگریمنٹ میں تو 5 لاکھ لکھا ہے شیخ, اور سبسیڈی بھی ہے 10%. 5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے, اور اس کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہوگا کہ اتنے ٹائم میں واپس کر دینا ہے, یا ٹائم لائن نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں تو سر ٹائم لائن تو نہیں ہے, 4 سال کا مہلت دیا گیا. قرض ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ٹائم لائن نہیں ہوگا. تو اگر مان لیجئے 4 سال کا ٹائم دیا ہے حکومت نے, 4 سال میں کسی نے ادا نہیں کیا, تو کیا ایگریمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ 4 سال میں ادا نہیں کیا تو آپ کو اور زیادہ رقم دینی ہوگی؟ نہیں سر, ایسا تو ایگریمنٹ میں نہیں لکھا گیا ہے سرکار کی طرف سے. چلیے دیکھیے, اگر ایگریمنٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ اگر ٹائم سے آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ کو زیادہ دینا ہوگا, اگر ایگریمنٹ میں ایسا نہیں لکھا ہے تو یہ لون لینا جائز ہے. اب آپ کا جو مین سوال ہے کہ جو ادھیکاری ہوتے ہیں سرکاری, وہ اس پر پرسنٹ مانگتے ہیں, ظاہر ہے اس کو پاس کروانے کے لیے وہ رشوت مانگتے ہوں گے, تو کیا یہ رشوت دینا جائز ہے؟ بالکل بھی یہ رشوت دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی سرکاری ادھیکاری ایسا کر رہا ہے, دیکھیے آپ, ہم اس وقت آن لائن بات کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, اگر کوئی سرکاری ادھیکاری ایسا کر رہا ہے تو جو متعلقہ محکمہ ہے آپ اس میں شکایت کیجئے اس کی. بھائی جب حکومت یہ سہولت دے رہی ہے اپنے شہریوں کو تو ان کو بغیر رشوت کے ملنا چاہیے. رشوت تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری شریعت کے اندر حرام ہے, رشوت تو ملک کے قانون میں بھی حرام ہے. تو اگر کوئی سرکاری ادھیکاری ایسا کر رہا ہے تو اس کی شکایت کیجئے کہ یہ رشوت مانگ رہا ہے, باقاعدہ اس کے خلاف ثبوت جمع کیجئے اور ثبوت کے ساتھ جا کر کے اس کی شکایت کیجئے. بہت شکریہ. جی معین الدین بھائی. جی سر, جزاک اللہ خیر سے. بارک اللہ, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ محمد. جی محمد, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ارشد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے دونوں طرح کی روایتیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس کو کھانے کے بعد جو ہے وضو ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور میں نے اس کے اپوزٹ دوسری روایت بھی پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساتھ جو ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی, اس کے بعد وضو نہیں کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ان دونوں میں سے طریقہ
کون سا جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آخری طریقہ کون سا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسرا مختصر سوال یہ ہے کہ اگر آپ مختصر اس کی تعریف بیان کر دیں کہ حسن صحیح جو حدیث ہوتی ہے اس کی کیا تعریف ہے, اور حسن غریب جو ہوتی ہے حدیث اس کی کیا تعریف ہے, اور حسن جو روایت ہوتی ہے وہ کتنے طریقے کی ہوتی ہے, کتنی کیٹیگری کی ہوتی ہے حسن حدیث جو ہوتی ہے. جزاک اللہ. جی شیخ. دیکھیے بھائی, پہلا سوال آپ کا فقہ سے متعلق ہے, دوسرا سوال علوم الحدیث سے متعلق ہے. حدیث سے متعلق تو ہے. پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا. دیکھیے ایک روایت ہے, اس کے الفاظ تقریباً یوں ہیں, غالباً اگر جو ہے میں بھول نہیں رہا ہوں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ, کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آخری بات جو تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو نہیں کیا. تو آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کرنا ہے, وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب اس سے زیادہ واضح روایت نسخ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے نسخ کو جاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو طریقہ اس حدیث کے اندر ہے یہ سب سے واضح اور سب سے صریح طریقہ ہے نسخ کو جاننے کا. تو وہ چیز منسوخ ہے. اب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کرنا ہے. آپ جزاک نے اللہ. صحیح کے بارے میں پوچھا اور حسن کے بارے میں پوچھا. مختصر بتاؤں گا, یہ ہمارا مجال نہیں ہے یہاں پر خاص طور سے اس پروگرام میں. دیکھیے صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر 1 شرط کم ہوتی ہے. 5 شرطیں کون ہیں صحیح حدیث کے اندر؟ کہ ما رواہ عدل تام الضبط. شیخ ایک منٹ, میں معذرت چاہتا ہوں. صحیح, میرے سے شاید سوال پوچھنے میں غلطی ہوئی. صحیح حدیث کی جو تعریف ہے وہ تو مجھے معلوم ہے, میں حسن حدیث کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. حسن میں اور حسن آپ حدیث سنیے کتنی حسن کیٹیگری میں ہوتی 1 ہیں؟ شرط کم کر دیجئے, جو تام الضبط ہے اس کو خفیف الضبط کر دیجئے, وہ حسن کی تعریف بن جائے گی. اور حسن جو حدیث ہوتی ہے وہ اس کی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے؟ جیسے امام ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. امام ترمذی کی اپنی الگ اصطلاح ہے اور یہ بحث کا موضوع ہے. یہاں پر اس کی گنجائش نہیں. دیکھیے امام ترمذی کے ہاں جو اصطلاح ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں ہے. ھذا حدیث صحیح غریب حسن غریب, تو ان کی اپنی اصطلاح ہے, یہ اس کا مقام نہیں ہے. اگر آپ میرا نمبر لے لیں شیخ سے تو وہ امام ترمذی کی جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف یا علماء نے, دیکھیے ایسا بھی نہیں کہ 2 ٹوک علماء نے اس کو بیان کر دیا ہے. اتنی لمبی چوڑی بحث ہے, علماء کے یہاں خود اختلاف ہے کہ امام ترمذی جب ایسا کہیں تو کیا مراد ہے. کوئی اس سے کچھ مراد لے رہا ہے, کوئی کچھ مراد لے رہا ہے. میں اس میں بہت کنفیوز ہوں, میں شیخ بہت کنفیوز ہوں اس میں آپ نے میرے دل کی بات سمجھ لی. ہاں دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کا کنفیوژن آپ اس طرح دور کیجئے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ امام ترمذی کے بعد سے لے کر کے اب تک علماء نے اختلاف کیا ہے. آپ اس میں مت جائیے. جو محققین محدثین ہیں جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ ہوئے, آپ کو کسی حدیث کا حکم جاننا ہے آپ ان کے یہاں دیکھیے. حافظ ابن حجر ہوئے یا جو بھی بڑے بڑے محدثین ہیں جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں, آپ ان کے یہاں دیکھیے اس پر کیا حکم لگا رہے ہیں. آپ کو امام ترمذی کے اصطلاح کا مراد یا اس کا معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک علمی بحث ہے, اس کو طلبۃ العلم کے لیے چھوڑ دیجئے. اگر ہم اس کو یہاں ڈسکس کریں گے, میرے خیال سے شاید اسٹریم میں کوئی ایسا نہ ہو جس کی سمجھ میں وہ بات آئے, تو اس کو ڈسکس کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. آپ محدثین سے حدیث کے حکم کو نقل کیجئے اور وہیں سے آپ جان لیجئے. باقی وہ ان کی اصطلاح عام طور پر تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. شیخ امام ترمذی کے اقوال کی عام طور سے ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, یعنی جب احادیث کا حکم ساری حدیثوں پر حکم لگا دیا گیا ہے, حکم لگایا جا چکا ہے. تو آپ اس میں اتنا پریشان نہ ہو بھائی, انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو. شیخ البانی کی آپ
تحقیق دیکھ لیں, اس کے علاوہ علماء کی تحقیق دیکھ لیں. اصل میں میرے پاس شیخ ثناء اللہ مدنی کا نمبر تھا, تو میں ان سے بہت جو ہے مدد حاصل کروں تھا, ان کا نمبر میرے سے نکل گیا, تو اس لیے میں بہت پریشان رہتا ہوں. اچھا میں بول تو رہا ہوں, میں دارالعلوم دیوبند کے پاس سے بول رہا ہوں, میں مظاہر علوم جہاں پہ ہے سہارنپور بالکل بغل میں ہے میری, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ تقلید والا حساب جو ہے وہ مدلل جواب نہیں مل پاتا ہے یہاں سے. جی جی جی. دیکھیے بھائی, اچھا آپ طالب علم ہیں, مطلب کیا تعلیم آپ کی کیا ہے؟ نہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں. اچھا عام لیکن آدمی اللہ کا ہیں. شکر ہے پھر مجھے ہاں الحمدللہ, بہت اچھی بات علم ہے, کے آپ ساتھ کے بات اندر کرنا جذبہ پسند ہے, آپ کے اندر جذبہ ہے جاننے کا, بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے یہ جو جس مسئلے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہاں تک پہنچنے سے پہلے اور بہت لمبا سفر ہے جو آپ کو طے کرنا ہوگا, تو پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. آپ اس کو اس بات پر محمول مت کیجئے گا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس سے پہلے بہت لمبا سفر ہے, وہ طے کر کے یہاں پہنچیں گے تو پھر سمجھ پائیں گے. کیونکہ ڈائریکٹ سمجھ میں جائیں گے شیخ, تو وہ پیچھے کی جو باتیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوں گی تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو مطلب ہی نہیں ہوگا آگے سمجھ کر کے. ارشد بھائی اگر میں کمنٹ میں اپنا نمبر ڈال دوں تو آپ مجھے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں اپنا نمبر اس میں کمنٹ میں ڈال دوں. آپ ایک کام کریں, ہیلپ لائن نمبر پہ خالی آپ میسج کر دیں. فی الحال تو میرے پاس ہے نہیں ابھی نمبر ہیلپ لائن کا, لیکن کل میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا. آپ یہ 95888826 پر میسج کر دیں خالی. جزاک اللہ, جزاک تو اللہ. کل میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, عفان, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ ایک میری پڑوسی بہن ہے, وہ مجھ سے جی بول رہی تھی کہ جو وقت ہے جو 3 بار رکا ہے. ایک بول رہی تھی کہ معراج کے رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, اس ٹائم رکا تھا. اور ایک بار بول رہی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے میں لیٹ ہو گئی تب رکا تھا. اور پھر ایک بار بولی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب سر سے دوپٹہ ان کا گرا تو رکا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ تینوں باتیں جھوٹ ہیں. یہ سب عوام کے اندر جیسے بہت سارا رومر پھیلتا ہے نا اس زمانے میں, تو ہاں یہ تینوں باتیں غلط ہیں. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج ہوا تھا, وقت روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے وقت روکنے یا وقت رکنے جیسی بات کرنے کی ضرورت انہیں ہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ اتنے ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے اور کیسے آ گئے. ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے افواہ ہیں, خرافات ہیں, لوگوں کے جو ہے زبان زد ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی شیخ, وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی, میں بولی کہ میں اسٹریم میں جو ہے شیخ سے پوچھ لوں گی. وہ بول رہی تھی کہ میں کتاب میں پڑھی ہوں. میں بولی اس سے کہ نہیں مجھے تو ایسا کچھ پتہ نہیں ہے, میں ابھی 353 ایپیسوڈ 253 ایپیسوڈ چل چکا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. ایک بھی ایپیسوڈ میں مس نہیں کی ہوں. اللہ کے شکر سے آپ لوگوں کا بہت بڑا مطلب شکر مند ہوں میں کہ مجھے بہت فائدہ ہے, کہ مجھے بہت جانکاری ہوتی ہے اس کے لیے. جزاک جی اللہ شیخ, خیر. شیخ جی ایک اور سوال ہے, میں پوچھ لوں؟ جی جی پوچھ لیجئے. شیخ سے میرا سوال ہے کہ جو تہجد کا نماز کا ٹائم ہے, جیسے کہ میرے یہاں ابھی 5:15 میں اذان ہوتی ہے, تو جی بہتر ٹائم کتنا بجے میرے لیے ہوگا, جیسا کہ 4 بجے یا 3:30 یا 3 بجے, جیسا کہ میں بہار گوپال گنج ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, آپ چاہے گوپال گنج میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں, وہ طریقہ آپ یاد کر لیجئے تو اس کو آپ کاؤنٹ کر کے بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم لکھ لیجئے. اس کے بعد دیکھیے کہ فجر کی اذان آپ کے ہاں کتنے بجے ہوتی ہے. اب سورج غروب ہونے سے لے کر کے فجر کی اذان تک میں کتنا گھنٹہ بنتا ہے, اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے. فرض کر لیجئے, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 10 گھنٹہ بنتا ہے. سورج غروب ہونے سے لے کر کے فجر کی اذان میں ہم مان لیتے ہیں کہ 10 گھنٹہ بنتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 5 گھنٹہ شروع کا, یعنی آدھا ٹائم نکال دیجئے, آدھا ٹائم نکال دیجئے. اب بچا آدھا, جو آدھا ٹائم بچا ہے اس کو پھر 3 پارٹ میں کیجئے. جو آدھا ٹائم بچا یعنی نصف اخیر, سیکنڈ ہاف کو آپ 3 پارٹ میں تقسیم کیجئے.
اب جو پہلا 2 پارٹ ہے اسی میں تہجد پڑھنا افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پڑھتے تھے۔ شیخ کیا میری بات واضح ہے یا نہیں؟ جی شیخ جی واضح ہے شیخ، بالکل واضح ہے آپ کی بات۔ ہاں، جی اگر سسٹر میں ام عفان کلیئر نہیں کر پایا ہوں تو آپ بتائیے اپنے انداز میں۔ نہیں جی شیخ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ الحمدللہ، جی شیخ جی الحمدللہ واضح ہو گئی شیخ۔ نہیں واضح ہے بہت شیخ بہت الحمدللہ، ہر کسی کو سمجھ یہ میں آئی ہوگی ہاں بات۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ افضل الصیام صیام داؤد، غالباً عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ سب سے بہترین روزہ صیام داؤد ہے، یعنی ایک دن آپ روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں، اس طرح کنٹینیو کریں، سب سے افضل روزہ یہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ افضل قیام اللیل یہ ہے کہ آدھی رات تک آپ سوئیں، آدھا سوئیں، اس کے بعد جو ہے 1/3 آپ جو ہے نہیں ہاں پھر آپ 1/3 قیام اللیل کریں، آخر کا 1/3 پھر سوئیں، جس کا طریقہ میں نے بتایا کہ آدھا آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے میں قیام اللیل کیجئے، جو لاسٹ جو ہے بچے حصہ اس میں آپ سو جائیے۔ جی شیخ جی سسٹر ٹھیک ہے، بارک جی اللہ جی فیکم۔ شیخ، جی شیخ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے بنت ابو بکر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، بنت اکبر خان، عفواً بنت اکبر خان میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا یہ سوال ہے، برائی سے ایسی قسم کھا لی مطلب غصے کی حالت میں کہ برائی سے نہیں روکیں گے آئندہ بول کے سے غصے میں سے قسم کھا لیے، پھر بعد میں یاد آیا کہ قرآن کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ برائی سے روکتی ہو اور اچھائی کا حکم دیتی ہے، تو اس کا کفارہ ہے کیا شیخ قسم کا؟ دیکھیے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جی من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیأت الذی ہوا خیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی آدمی نے کوئی قسم کھا لیا، بعد میں اس کو لگا کہ جو قسم میں نے کھایا ہے وہ غلط کھا لیا، اس قسم کو توڑنے میں اور اس کام کو کر جانے میں میری بھلائی ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو اگر کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے کہ میں امر بالمعروف نہیں کروں گا یا نہی عن المنکر نہیں کروں گا، بھلائی کا حکم نہیں دوں گا، برائیوں سے نہیں روکوں گا، اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ غلط قسم کھایا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی بھلائیوں کا حکم بھی دے، برائیوں سے روکے بھی، اور اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنا اس زمانے میں ہے نہیں، لہٰذا اس کے پاس پہلا 2 آپشن ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دینا۔ اگر ان دونوں کاموں کی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، تب پھر اس کے پاس آخری آپشن ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ اچھی بات ہے، تو 3 دن کے روزے ایک ساتھ رہنا شیخ میں الگ الگ دنوں میں بھی رہ سکتے نہیں، ایک ساتھ رہنا 3 دن؟ اگر ایک ساتھ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن انشاءاللہ الگ الگ رکھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، شاید مجھے لگ رہا ہے آپ کو غلط فہمی تھوڑی سی ہو رہی ہے، پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانے کی بات ہے، جب اس کی طاقت نہیں ہو تب آپ روزے پر جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کھانا کھلا سکتی ہیں پھر بھی آپ روزے والے آپشن پہ چلے جائیں۔ وہ آپشنل نہیں ہے، وہ آپشنل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا تو روزہ رکھو یا تو کھانا کھلاؤ، پہلے کھانا ہی کھلانا ہے آپ کو، کپڑا اور کھانا یا کپڑا، پہلے کھانا یا کپڑا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تب آپ کو چانس دیا جائے گا کہ آپ روزہ رکھیں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو شیخ قسم تو بیوی کا کھانا کھلانا ہو تو ہسبینڈ کو بولنا شیخ کھانا کھلانے کے لیے؟ نہیں تو کیا بیوی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے اپنا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ اچھا مان لیجیے، اچھا نہیں سنیے، نہیں اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس آپشن موجود ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اتنی مدد تو کرے وہ بیوی کی، اس کے اوپر گرچہ واجب نہیں ہے لیکن اتنی مدد تو کرنی چاہیے، مدد کرے گا تو اسے اجر ملے گا،
لیکن اگر کسی عورت کے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کھانا کھلانے کی خود سے استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے. جی ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے شیخ، یہ بولتے کہ کھانا کھاتے وقت بچے اکثر بات کرتے ہیں دسترخوان پہ، تو پیرنٹس بولتے کہ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا. تو یہ بات نہیں کرنا، یہ میں سنی تھی کہ عیسائیوں کے پاس ہے، اپنے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو صحیح ہے یہ؟ بالکل کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں، بات کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ماں باپ ہو سکتا ہے اس لیے منع کرتے ہوں کہ بچے شرارت کرتے ہوں، بھائی شرارت نہ کرو، جو ہے آرام سے کھانا کھاؤ. اگر اس لیے منع کر رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنا منع ہے ہماری شریعت میں، تو ایسا نہیں ہے. کھانا کھاتے وقت بات کر سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یا بچوں کی شرارت کو روکنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں. یہ عام طور سے شیخ کیسا ہے نا، ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، چونکہ اب زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو یہ مطلب میں عام طور سے جو بات کرتا ہوں، یعنی بریلوی مکتب فکر وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور سے دینی معاملے میں بہت کم جانتے ہیں. تو چونکہ ہمارا بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی یہی ماحول تھا شیخ کہ کھانا کھاتے کھاتے سلام بھی کوئی کر لیں تو اس کو بھی ڈانٹا جاتا تھا کہ بھائی کھانا کھا رہے، دکھ رہا نہیں آپ کو سلام کر رہے ہو. اس طرح سے ماحول تھا شیخ. اور آج بھی بعض جگہوں پر یہ چیزیں ہیں اور اس لیے منع کرتے ہیں شیخ. بہت شکریہ سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور الحمدللہ کافی. جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں. ہمارے جو میں سسٹر انابیہ، آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں. میں عامر فاروقی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. عامر فاروقی جلدی سے انمیوٹ کریں. عامر فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ مجھے ہی آواز تھوڑا ڈبل آ رہا ہے تو دوسرے کسی کو پرابلم نہیں ہے؟ جی وہی میں دیکھ رہا تھا آپ کے میسیجز میں نے دیکھا، تو اس کے لیے میں نے دوسروں سے پوچھا کہ سب کو آواز کا پرابلم آ رہا ہے کیا، تو وہ آپ کے ڈیوائس کا کچھ پرابلم ہوگا. عامر بھائی جی فرمائیں. ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا دوبارہ. جی فرمائیں. جیسے سونا چاندی کے ساتھ کچھ کھانے کا بھی چیز ہے جس کے بارے میں بھی ایک ہی حکم ہے کہ اس کو برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو اس میں شاید گیہوں، چاول اور نمک بھی ہے سر؟ جی نمک بھی ہے اس کے اندر. تو شیخ ہم لوگ جیسے کریانے سے دکان سے سامان خریدتے تو اس کے اندر چاول، گیہوں، نمک آتا ہے، تو ہم لوگ مہینہ وہ ادھار پہ خریدتے. ایک مہینے ابھی کا سامان لیا اور 1 مہینے کے بعد پیمنٹ دیتے. پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیمنٹ دے دیا اور وہ سامان کچھ دیر بعد، 1 دن بعد بیچتے، کچھ دیر بعد بیچتے. تو یہ کیا اسی حکم میں آئے گا یہ سب چیز؟ نہیں، اصل میں کنفیوژن ہے، آپ کو بہت بڑا کنفیوژن ہے. اب اس کو میں دیکھیے 2 لائن میں کیسے دور کروں. آپ ایسے سمجھیے بہت مختصر میں کہ جو اصناف ربویہ ہیں، ربوی کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے اندر ربا الفضل اور ربا النسیہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ گیہوں، چاول، نمک اور کچھ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا کچھ ضابطہ ہے. اگر 2 چیزیں ہم آپس میں خرید بیچ رہے ہیں اصناف ربویہ میں سے، اور دونوں کی علتیں الگ الگ ہیں، یا کہہ سکتے ہیں دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، ایسی صورت میں وہاں پر نہ تو برابر کی شرط ہے، نہ تو ہاتھوں ہاتھ کی شرط ہے. جیسے آپ جب دکان پر نمک خریدنے جاتے ہیں تو دکان والے کو آپ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں. آپ پیسہ دیتے ہیں. پیسے کی علت ہے ثمنیت اور نمک کی علت ہے طعم. دونوں کی علت الگ الگ ہو گئی. اب یہاں پر نہ تو برابری کی قید ہے اور نہ تو ہاتھوں ہاتھ کی قید ہے. یعنی اگر پیسے سے نمک خرید رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ برابر ہونا چاہیے یا فوراً ادا کرنا چاہیے. آپ اس کو کم زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور آپ تاخیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی اس میں ادھاری بھی چل سکتی ہے. تو وہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ اس صورت میں ہے جب کھانے کو کھانے سے بدلا جائے تو جو ہے ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. جیسے چاول کو گیہوں سے تو ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر آپ پیسے سے خرید رہے ہیں نمک. جی عامر بھائی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟
जी जी शेख, समझ में आ गया। शेख दूसरा सवाल ये है कि आपका जो देखिए आपका जो सवाल है ना, आप उतना सिर्फ समझ पाए हैं, मुझे मालूम है इसमें बहुत तफसील है, लेकिन मैंने सिर्फ उसी पॉइंट पर जवाब दिया है जो आपका सवाल है। तफसीलात इसमें बहुत ज्यादा हैं, उसके लिए कम से कम मुकम्मल एक स्ट्रीम चाहिए। तो आपने जितना पूछा है मैंने उतना बता दिया है आपको, लिहाजा आप दूसरी चीजों में कयास करके किसी को बताने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना गलती करेंगे। इसमें बहुत सारे कई जाब्ते हैं, तो मैंने उसी पॉइंट पर जवाब दिया है जो आपका सवाल था। जी जी शेख, यही सवाल था क्योंकि यही चीज ज्यादा जरूरत पड़ती है, दूसरी चीज जी 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 आम दिनों में। शेख दूसरा सवाल ये है कि इससे पहले मैंने जुमा के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से सवाल किया था, आपने जवाब दिए थे कि उसके अंदर अगर कुछ इलाके में बहुत सारी मस्जिद हो, छोटी बड़ी, तो वहां पे जो बड़ी मस्जिद होगी वहां पे जुमा कायम होना चाहिए। हाँ, अगर ये मजबूरी हो कि वहाँ छोटी जगह में लोग वहां पे ना आते हो और जगह कम पड़ रही है, तो उसके बाद फिर दूसरी छोटी मस्जिद में जुमा कायम कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर ये मस्जिद की दूरी अगर दूर हो, छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद से, तो ये भी कोई मजबूरी में आता है? तो अगर ये मजबूरी में आता है तो इसकी दूरी कितनी, मतलब मुसाफत कितनी गिन जाएगी? दूरी की कोई कैद नहीं है, एक बस्ती में एक जगह जुमा की नमाज होनी चाहिए। असल हुक्म यह है कि एक बस्ती में जुमा की एक नमाज होनी चाहिए। 2 या 3 या उससे जायद जुमा की नमाजें होने के लिए सबब क्या होना चाहिए हमारे पास, कि एक जगह पर मुमकिन नहीं है, मस्जिद छोटी होने की वजह से या किसी और मजबूरी और परेशानी की वजह से इकट्ठा सबका जमा होना मुमकिन नहीं है, तो फिर एक से ज्यादा जगहों पर जुमा कायम की जा सकती है एक बस्ती में। वरना असल यही है कि एक बस्ती में एक जुमा की नमाज होनी चाहिए, उसमें दूरी की कोई कैद नहीं है। कोई गांव छोटा होता है, कोई गांव बड़ा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई, सिर्फ हमारे यहाँ मसला है कि जैसे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे मस्जिद होती है और उसके बावजूद छोटी छोटी मस्जिदों में जो जुमा कायम करते, इसके लिए मैंने पूछा है खास। हाँ देखिए, असल में अपने यहाँ मस्जिदें इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि सारे लोग आ जाएं, बल्कि अक्सर मस्जिदों में तो मैंने हाल ये देखा है कि वो आखिर तक में मस्जिद इतनी फुल हो जाती है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं खुतबा सुनने के लिए, कि जब जमात खड़ी हो तो कहीं पर जगह बना करके नमाज पढ़ लें, ये हालत होती है। तो जब ये हालात है तो जाहिर है दूसरी जगह पर जुमा की नमाज कायम करना जायज होगा। बाज़ जगहों पर 2-2 जमात करवानी पड़ती है, जुमा की 2-2 जमात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है। जी जी आमिर भाई, ये मैं वो जगह की किल्लत की वजह से तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दूरी की वजह से अगर कोई करे कि थोड़ा दूर पड़ता है जाने में, तो क्या ये सही होगा? नहीं, दूरी की वजह से नहीं है। दूरी देखिए, असल मकसूद जुमा में है ही यही, मकसद ही यही है कि सारे लोग आए और इकट्ठा जुमा की नमाज पढ़ें। तो जाना चाहिए, अगर दूर भी है 1-2 किलोमीटर है, कोई परेशानी नहीं है तो जाना चाहिए आपको। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन जी चलें। जी बहुत शुक्रिया। मैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब तक मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद सिस्टर रेहाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से आप अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है, झूठ से शेख जिसे कोई मतलब बहन हो या भाई हो या भाई बहन हो या देवरानी जेठानी, जो भी रिश्ते हो शेख, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है और जो सामने वाला पूछ रहा है वो, हालांकि मैं सही सवाल पूछा कि तुझे क्या मालूम है वो सामने वाला ऐसा किया है, जो कि मुझे मालूम था हाँ इसने ऐसा काम किया है, लेकिन फिर मैं नहीं बोली इसलिए कि वो के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो और उस वक्त मैं नमाज पढ़ के बैठी थी, फिर मैंने ये बोली हाँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं नमाज पढ़ के बैठी, मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या है, मुझे सही, ये मैंने सही किया या गलत किया, वो जरा वजाहत कीजिए। मैं समझ नहीं सका शेख। मैं समझा देता हूँ शेख। सिस्टर का सवाल ये है कि जैसे आपसी रिश्ते होते हैं, ताल्लुक होता है, जैसे चाहे भाई हो, भाई बहन हो, किसी ने कोई काम किया और वो आकर के एक तीसरे पर्सन को पूछ रहा है कि भाई क्या उसने ऐसा किया, और ये कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं नमाज पढ़ रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या किया या नहीं किया। तो ऐसा कहना दुरुस्त है? देखिए लास्ट में ऐसा नहीं,
लास्ट में ये मैं नमाज पढ़ के हो गया था, सामने वाला मुझसे पूछा कि ये ऐसा किया है सामने वाले ने, तो मैं बोली कि मुझे मालूम था कि सामने वाले ने किया है, मैं इसलिए नहीं बताई कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताई। मैं बोली जस्ट अभी नमाज पढ़ के बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपने नहीं बताया, बहुत अच्छा किया, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बताना जो है गीबत में आ जाएगा, ये बताना गीबत में आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, खास तौर से उस वक्त जब आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। और देखिए, आपको झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कीजिए, आप कुछ ऐसे तरीके से हैंडल कीजिए आपको झूठ भी ना बोलना पड़े और आपको बताना भी ना पड़े। तो खास तौर से हर वो चीज जिससे दो लोगों में, खास तौर से रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने का खदशा है, उसे तो कतान भी नहीं बताना चाहिए। और वैसे भी मना है एक की बात दूसरे तक मुंतकिल करना, ये चुगली है, गीबत है। तो आपने अच्छा किया, बहुत बेहतर किया। अगर सारे लोग ऐसा, सारी औरतें ऐसा करने लगें, कितना मतलब कितना अच्छा माहौल हो जाए। अगर सारी औरतें बातों को हजम करने का सलीका सीख लें तो कितना अच्छा माहौल हो जाए। बहुत शुक्रिया शेख जी, सिस्टर बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल और है मेरा, जैसे कि शेख आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि जब औरत प्रेग्नेंट है उसका रोजा छूटता है, उसकी फिदिया देना, लेकिन कभी ऐसा हो कि रमजान स्टार्ट होने से पहले 10-15 दिन पहले बच्चे की विलादत हो, उस 15 रोजे छूट जाए और 15 रोजे मतलब में वो पाक हो जाती है, लेकिन इतनी ताकत नहीं होती कि वो रोजा रख सके, फिर भी वो रोजे पूरे छूट जाते, तो क्या फिदिया देना चाहिए या फिर उसको कज़ा करना चाहिए? देखिए, 2-3 बातें हैं शेख इसमें जी। जो रोजे दूध पिलाने की वजह से छूटते हैं, दूध पिलाने की वजह से, उन रोजों की फिदिया देगी। लेकिन जाहिर है जो निफास के अय्याम होते हैं उसमें भी औरत दूध पिलाती है बच्चे को, तो निफास के अय्याम फर्ज करने की 30 दिन है, 20 दिन है, अगर 20 दिन मान लीजिए निफास के अय्याम हैं, तो उतने दिन को ये नहीं कहा जाएगा कि उसने दूध पिलाने की वजह से रोजा छोड़ा है, क्योंकि निफास के अय्याम में तो रोजा रखना हराम है। तो उतने अय्याम की वो कज़ा करेगी। उतने अय्याम गुजर जाने के बाद अगर रोजा छोड़ रही है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो दूध पिलाने की वजह से छोड़ रही है या उसको और कोई परेशानी, मजबूरी, बीमारी वगैरह है उसकी वजह से छोड़ रही है। अगर दूध पिलाना उसका सबब है रोजा छोड़ने का, तो फिर उन अय्याम का वो फिदिया देगी। और अगर अपनी बीमारी की वजह से छोड़ रही है, किसी और मजबूरी की वजह से, तो फिर उसकी कज़ा करेगी। जी सर। मतलब कि मेरा तो नापाकी का था, ऐसा कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने फिदिया दे दी, मुझे पता नहीं था इस चीज का, 6-7 साल हो गए। देखिए, तो अब मतलब मुझे उसका निफास के जो रोजे हैं, निफास के अय्याम में छूटे हुए रोजों की कज़ा करना है हर सूरत में। निफास के अय्याम के रोजे, उसके निफास खत्म हो जाने के बाद जो रोजे छूटते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि क्या आप दूध पिलाने की वजह से रोजा छोड़ रही हैं या कोई और सबब है। अगर दूध पिलाने की वजह से रोजा छोड़ रही हैं तो फिर फिदिया देंगी, किसी और सबब से छोड़ रही हैं तो फिर कज़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी शेख। तो मतलब 7 साल हो मेरे को ये, असल में उन्होंने कर लिया है शेख, सिस्टर बोल रहे हैं उनको पता नहीं था, उन्होंने फिदिया दे दिया। तो अब क्या करें, 7 साल हो गए। निफास के अय्याम का फिदिया दे दिया है उन्होंने। जी 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 जी। उसी में काउंट करके वो 15 दिन दूध पिलाने के और जो 15 दिन मेरे निफास पे थे, तो जो दूध पिलाने के आपने दिए हैं उसका तो कोई मसला नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन निफास के अय्याम का जो आपने फिदिया दिया है वो सही नहीं है। जब अभी आपको टाइम मिलेगा तो फिर वो रोजे आप रख दीजिए। शेख तो नहीं हो पाएगा, आप अगले साल जो मतलब दूसरा रोजा है जब भी, अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी तो बहुत आसान है रोजा। जी शेख, अभी तो छोटा बच्चा, मैं दूध फीडिंग कराती हूँ। अच्छा, फिर बाद में कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, जब मौका मिले इंशाल्लाह कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख, वक्त देने के लिए। हमारा वक्त मुकम्मल हुआ, तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को हम लोग ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की, उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। एक खुसूसन हमारी बहनों के लिए एक ज़रूरी ऐलान वो ये
کہ ہماری ایک مسائل خواتین کی بھی اسٹریم ہوتی ہے جو تقریباً دوپہر میں 3 سے 4 ہوتی ہے، آپ اس میں بھی تشریف لائیں. اگر یہاں پر آپ کو آپ کے سوال کے جوابات نہیں مل پائے ہیں تو وہاں پر بھی ملیں گے انشاءاللہ. یہاں پر بھی آئیے، وہاں پر بھی آئیے. آج کے لیے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.